16 जुलाई 2019 से लेके 17 जुलाई 2019 तक एक ऐसा नहस चांद ग्रहण उभरेगा जिसका असर इंसान के एहसासात, जज्बात और शख्सियत को मुतासिर करेगा। इस चांद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाई नासिर, आपने इस वीडियो के मुतल्लिक पूछा जो कि नाजरीन और नाजरियात ने देख ली। इस वीडियो के अंदर चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के हवाले से बात की गई कि फलां तारीख को सूरज ग्रहण है और या चांद ग्रहण। तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के अंदर सफर करने वाला सफर न करे, और इस हवाले से हामला औरतों को नुकसान हो सकता है, और इस तरह की दीगर बहुत सारी बातें की गई। तो ये वीडियो बिल्कुल झूठ पर मबनी है, और इस वीडियो में मौजूद बातें जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के हवाले से जो कुछ कहा गया वो बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है। मेरे अल्फाज में वो गढ़ंतू है। तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम पूछ लेते हैं, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के हवाले से कि आया जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो बंदा सफर पे न जाए, और क्या प्रेग्नेंट औरतों को, हामला औरतों को इस मौके पर कोई नुकसान हो सकता है? हमारे मुआशरे में मौजूद ये बातें कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से लोगों को नुकसान होता है, मुसाफिर लोग सफर करना छोड़ दें, और प्रेग्नेंट औरतें, हामला औरतें एहतियात करें, ये सब इलाकाना और हिंदुवाना तवहमात का नतीजा है। वरना हकीकत में चांद ग्रहण किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही सूरज ग्रहण, ना मुसाफिरों को, ना प्रेग्नेंट हामला औरतों को। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुतल्लिक क्या बताया? सही बुखारी में और सही मुस्लिम में। बुखारी के अंदर 1043 नंबर की हदीस, और ये बुलूगुल मराम किताब सलात की बाब सलातिल कुसूफ में से अनिल मुगीरत इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन कसफतिश शम्सु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम माता इब्राहीम। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर जनाब इब्राहीम जिस दिन फौत हुए तो उस दिन सूरज ग्रहण लगा, सूरज को ग्रहण हुआ। अब लोगों ने कहा इन कसवत शम्सु लिमौत इब्राहीम, सूरज को ग्रहण इब्राहीम की वफात, मौत की वजह से लगा है। इब्राहीम जनाबे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का नाम था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडिया हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन से थे। और मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको मिस्र के हुक्मरान की तरफ से बतौरे हदिया पेश की गई थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे जनाबे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत जमादिल उला 9 हिजरी को हुई, और ठीक 18 माह बाद 29 शवाल 10 हिजरी को प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर जनाब इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई, और आपके लख्ते जिगर जनाब इब्राहीम बकी कब्रिस्तान में दफन हुए। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस बेटे के मुतल्लिक फरमाया, जन्नत में एक दूध पिलाने वाली ने इसकी मुद्दत रज़ात को पूरा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 1382। तो जिस दिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इब्राहीम फौत हुए, उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने कहा कि सूरज ग्रहण इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ। आपके लख्ते जिगर जनाब इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
موت کی وجہ سے ہوا۔ جو پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته، کسی کے مرنے جینے پر انہیں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، کسی کے مرنے جینے پر ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان بے بنیاد اٹھنے والی باتوں کا رد کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا پیغمبر کے وارثوں کا کام یہ ہے، جب دیکھیں کہ لوگوں میں بے بنیاد باتیں ہوا پکڑ رہی ہیں تو وہ فوری طور پر ان کا رد کریں، جس طرح کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا اور بتایا کہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کسی کے مرنے جینے پر، پیدا ہونے پر، مر جانے پر ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو گرہن نہیں لگتا۔ ہاں کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، جب تم دیکھو کہ سورج گرہن ہوا ہے یا چاند گرہن ہوا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کرو اور نماز پڑھو۔ کب تک؟ جب تک کہ حتیٰ تنکشفا، گرہن کھل جائے، سورج گرہن ختم ہو جائے، چاند گرہن ختم ہو جائے، اس وقت تک پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کرنا یہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، توبہ اور استغفار کرو اور نماز پڑھو۔ بخاری مسلم کی اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سورج گرہن کسی کے مرنے جینے کا، چاند گرہن اس کا کسی کے مرنے جینے کے ساتھ کوئی دور دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں کہا گیا کہ جناب مسافر لوگ سفر نہ کریں اور حاملہ اور پریگننٹ عورتیں وہ کچھ نہ کریں، یا وہ باہر نکل کر وہ چلتی پھرتی رہیں، تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب توہمات ہیں، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، یہ سب باتیں من گھڑت ہیں اور یہ تمام باتیں گھڑنتو ہیں۔ دو کام نبی علیہ السلام نے بتا دیے، دعا کرو اور نماز ادا کرو جب تک کہ سورج اور چاند گرہن دور نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے یہاں نصیحت کا پہلو یہ ہے دعا کیوں کرنی ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے؟ جب سورج اور چاند یہ اتنی بڑی بڑی دو مخلوقیں، جب اتنی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے اس کو پر مارنے اور اپنی مرضی سے حرکت کرنے کی کوئی طاقت اور مجال نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے مقابلے میں انسان، ہماری کیا حیثیت اور بکت رہ جاتی ہے؟ اور جب یہ دونوں خود اللہ کی مخلوق ہو کر سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن لگ جاتا ہے، تو کیا سورج ہمارا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ چاند ہمارا مشکل کشا بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا۔ وہ جب خود مجبور ہیں، وہ جب خود مخلوق ہیں، تو اس لیے سورج گرہن سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ حاملہ کو نہ مسافر کو۔ طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اس موقع پر دعا کا اور نماز کا اہتمام کرنا وہ سنت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر کہیں پر جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا یا نہیں بن پڑ پاتا، ہر بندہ اپنی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس نماز کے اندر جتنا ہو سکتا ہے نماز پڑھتا رہے، یہاں تک کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہوا وہ دور ہو جائے اور سورج چاند دونوں صاف ہو جائیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز با جماعت ادا کی جائے، ہر رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں اور 2 قیام کیے جائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ کہ ان 2 رکعتوں کے اندر ہر رکعت میں 2 قیام
اور 2 رکوع کیے جائیں. ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 مرتبہ 2 رکوع کیے جائیں، یعنی 2 مرتبہ قرات ہوگی اور 2 رکوع ہوں گے. ایک دفعہ اللہ اکبر کر کے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد قرآن مجید کی قرات کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر قرات شروع کر دینی ہے. رکوع سے کھڑے ہو کر پھر قرات شروع کر دینی ہے، اور پھر اسی طرح قرات کرتے کرتے پھر رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع سے کھڑے ہو کر قوما کرنا ہے. پھر جناب اس کے بعد آپ نے سجدہ کر لینا ہے، اور 2 سجدے کر لینے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد قیام اور قرات، اور یہ قرات کرتے رہنا ہے. فاتحہ اور اس کے بعد سورت، یہ قرات کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر دوبارہ قرات شروع کر دینی ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع اور قوما اور آگے 2 سجدے، اور پھر اتحیات بیٹھ کر نماز پوری کر لینی ہے. اب یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کی نماز کیا محض سنت ہے یا کہ واجب ہے؟ تو پہلی رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں پہلے امام ہیں، یعنی 80 ہجری میں پیدا ہونے والے، تو بڑے امام ہونے کی وجہ سے امام اعظم یعنی 4 ائمہ میں پہلے پیدا ہونے والے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نماز خسوف سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ کچھ دیگر علماء کے نزدیک یہ سنت ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اس کی 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 قیام ہیں اور 2 مرتبہ قرات اور 2 رکوع ہیں. اور رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر اتفاق ہے، اور دوسرے قیام میں فاتحہ پڑھنے پر اختلاف ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں. اور ائمہ اربعہ میں دوسرے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قیام میں بھی فاتحہ پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں، ورنہ یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ اور قرات، پھر اس کے بعد رکوع، اور رکوع سے کھڑے ہو کر پھر فاتحہ امام مالک بن انس کے مطابق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرات، اور قرات کے بعد پھر رکوع اور آگے رکعت پوری کرنی ہے. یا کچھ اور کے نزدیک کہ پہلی رکعت اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ، قرات، رکوع کے بعد پھر صرف قرات، یعنی فاتحہ کے قرات کے علاوہ کی قرات. اب اگر ان دونوں میں سے جس طریقے پر پڑھ لی جائے درست ہے. پہلی رکعت میں اللہ اکبر، فاتحہ، قرات، اور اس کے بعد پھر رکوع، پھر کھڑے ہو کر پھر فاتحہ، پھر قرات یعنی فاتحہ کے علاوہ قرات، پھر رکوع، یا صرف قرات، دونوں طرح درست ہیں. اور یہی اسی طرح کرنا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رو ہو کر دعا کرتے رہے. اب دعا کتنی دیر کرنی ہے؟ اتنی دیر کرنی ہے کہ جب تک کہ سورج گرہن اور چاند گرہن دور نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح پیارے بھائیوں، اس موقع پر احادیث میں صدقہ کرنا اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا اور غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا. تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اللہ سے اس کے عذاب، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اللہ کے عذابوں سے. تو یہ جو ویڈیو آئی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کہ جناب چاند گرہن، سورج گرہن ہو رہا ہے، مسافر سفر نہ کریں، پریگننٹ آرڈر چلتی رہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں. ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب سورج گرہن ہو تو یہ کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچانے والا بھی نہیں ہے. اس میں کرنا اتنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، پلس صدقہ اور خیرات جتنا آپ کو توفیق ہے وہ کریں. ہندو کوئی سورج گرہن سے ڈرے تو ڈرے، کوئی سکھ سکھڑا وہ سورج گرہن ہونے پر پریشان ہو تو ہو،
ہم تو ہیں جناب حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. تو سورج اور چاند وہ اللہ کی ایک مجبور مخلوق ہیں، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس موقع پر آپ نماز کا اہتمام کریں، اور اس موقع پر آپ صدقہ و خیرات کا اور دعا کا اہتمام کریں. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تب بھی سبحان اللہ، اور اگر یہ موقع نہیں ملتا تو اکیلے اکیلے پڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی. چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو فری میں اور مفت میں آپ کے روم میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے سوالات کے جوابات کے تحت ملتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.